औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरसलान कियानी कहूटा प्रेस मीडिया सेंटर की स्क्रीन से खूबसूरत प्रोग्राम राह निजात लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। इंतहाई खूबसूरत प्रोग्राम जिसका मौजू इंसानी हकूक़, ह्यूमन राइट्स क्या हैं इस्लाम की रूह से, इस्लाम के पहलू से आज उसका जायज़ा लिया जाएगा। इंतहाई खूबसूरत प्रोग्रामात लेकर कहूटा प्रेस मीडिया सेंटर की हमेशा से यही कोशिश रही है कि इस माशरे की इस्लाह में अपना किरदार अदा किया जाए। खूबसूरत उलमाए किराम यहाँ पर जलवा अफरोज़ होते हैं जो खूबसूरत अल्फाज से बयानात करते हैं और बताते हैं कि सही मानों में किस तरह से दीन की इशाअत की जाती है और उसकी सरबुलंदी के लिए काम किया जाता है। इसके साथ साथ खित्ता पोटवार के अजीम सना खाने मुस्तफ़ा भी यहाँ पर मौजूद होते हैं जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ अक़ीदत और मोहब्बत के फूल निछावर फरमाते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। आपसे गुजारिश यही है कि अपना हिस्सा इस नेक अमल में ज़रूर डाला करें और जितना हो सके इसको शेयर किया करें ताकि ये मोहब्बतों का जो पैगाम है ये हर किसी तक पहुंच सके, हर कोई इससे मुस्तफ़ीद हो सके और आपके लिए भी बाइसे अजर बन सके। तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी देते रहें और इंसानी हकूक़ के मुतल्लिक किसी किस्म का कोई सवाल, कोई क्यूरी आपके माइंड में हो तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह यहाँ पर जो मुतबर और मोहतरम इंतहाई खूबसूरत जो शख्सियत हैं आलम दीन है वो आपको इसका जवाब भी देंगे। करूँ क्यों ना हमदो सना उस खुदा की कि जिसने मुझे हर खुशी अता की, किया दरगुजर मेरी हर एक खता को, यूं मुझ पर मेहरबानी की इंतहा की। मैं करता रहूंगा तेरा शुक्र मेरे मौला, मेरी जिंदगी ने जब तक वफा की। मुझे है आस बख्शिश की उससे, रहम करना आदत है मेरे अल्लाह की। तेजी के साथ चलूंगा मैं बानी सरप्रस्ती आला कहूटा प्रेस मीडिया सेंटर जनाब असगर हुसैन कियानी साहब की जानिब के मेहमानों का तारुफ करवाएं मुख्तसरन अंदाज में और इस प्रोग्राम का फॉर्मेट बताएं, फिर हम बयान की जानिब चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरसलान। नाज़रीन, जैसे आपको इल्म है कि कोटा प्रेस मीडिया सेंटर अरसा 4 साल से हफ्ते में 3 प्रोग्राम बराह रास्त नशर करता है, जिसमें एक हमारा खूबसूरत प्रोग्राम है राह निजात। नाज़रीन, आज के इस पुरफितन दौर में हमारी ये कोशिश होती है कि माशरे की जो इस्लाह के हवाले से ऐसा प्रोग्राम और ऐसा मौजू रखा जाए ताकि नाज़रीन और खुसूसन हमारी नौजवान नस्ल सुनकर इससे फ़ायदा मंद हो सके। और आज जो हमारी दीन से दूरी है, इंसानी हुकूक हो, हुकूकुल इबाद हो, उस्तादों के हुकूक हों, वालिदैन के हुकूक हों, आज इनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैं इंतहाई मशकूर हूँ। हमारे दरमियान एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत है जिन्होंने पूरी ज़िंदगी इल्म की रोशनी को बुलंद किया। दुनियावी इल्म हो, दीन का इल्म हो, इन्होंने अपनी ज़िंदगी सर्फ की और इस माशरे की इस्लाह के लिए और नौजवान नस्ल को सीधे रास्ते पर चलाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। जनाब हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अमीन साहब खतीब जामे मस्जिद बलाल, जो कि बड़े खूबसूरत अंदाज में आपसे गुफ्तगू करेंगे। मैं इनका इंतहाई मशकूर हूँ कि ये एक छोटी सी कॉल पे कोटा प्रेस मीडिया सेंटर में आए। मैं इनको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं कारी अमीन साहब से गुजारिश करूँगा कि आजकल जो हमारा माशरा जो इस्लाम से दूरी पर है और बेराह रबी का शिकार है, उस हवाले से इस्लामी माशरा के हवाले से जो मौजू है हुकूक इंसानी के हवाले से कि इस्लाम हमें इंसान के हुकूक के हवाले से क्या जो है वो सबक देता है और हुकूकुल इबाद के हवाले से क्या सबक देता है। तो मेरी गुजारिश होगी कि आप नाज़रीन से मैं कारी साहब की जानिब जाने से कबल फीडबैक को तेज़ी से प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। राजा अमजद साहब चौधरी, खलीलुर रहमान साहब, आर्यान खान, मोहम्मद मसूद, मोहम्मद जुनैद, समी खान, कौसरुन्निसा, कमर खान, हुमैल, फातिमा, राजा बिलाल, जैज़, इजाज़, रिजवान हफीज़, जंजू अली, अब्बासी, इमरान मलिक, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद शाहजेब, खुर्शीद सत्ती साहब और इसके साथ साथ दिगर दोस्त अहबाब भी प्रोग्राम को देख रहे हैं। बिला तख़ीर मौजू की जानिब और इंतहाई खूबसूरत शख्सियत जब बोलते हैं तो जी चाहता है सुनते रहें। इंतहाई धीमा इनका लहजा और इस खित्ते में एक
نام انہوں نے نہ صرف اس خطے میں بلکہ پورے پنجاب اور پورے کشمیر میں ان کا ایک نام ہے، اور ان کی دین کی خدمات کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو صاحبزادگان ہیں ماشاءاللہ، لارنس کالج مری میں جناب عتیق الرحمان صاحب اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، وہاں پر وہ دین کی اشاعت و سربلندی کے لیے چاق و چوبند اور اپنی خدمات عملی طور پر ادا کر رہے ہیں۔ تو قاری محمد امین صاحب کی جانب چلتے ہیں، ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ آپ سے گزارش پھر یہی کروں گا، اس ٹرانسمیشن کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کیجیے۔ جی قاری صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ فی کل لمحة ونفس بعدد کل معلوم لک۔ انتہی قابل احترام جناب محترم اصغر حسین کیانی صاحب، جو کوٹا پریس میڈیا سینٹر کے چیئرمین اور بانی بھی ہیں اور جنرل سیکرٹری پریس کلب کوٹا بھی ہیں، اور ان کے انتہائی قابل بیٹے اختشام اصغر کیانی صاحب اور ارسلان کیانی صاحب، میں پہلے ان حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ اس خوبصورت پروگرام میں مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا، اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ انہوں نے کوٹے میں بہت ہی خوبصورت انداز میں ثقافت کو پروان چڑھایا، بڑے ضابطوں اور قانون کے مطابق تہذیب میں رہتے ہوئے بہت ہی خوبصورت انداز میں مختلف پروگرامات ترتیب دیے، خاص کر اصلاح معاشرہ پر ان کی گہری نظر ہے، اور تفرقہ بازی، پارٹی بازی، گروہ بندی اور اس طرح کی چیزوں سے بچنے کی ہمیشہ ان کی دعوت رہی ہے۔ میں دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عظیم مشن میں انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اس وقت دنیا میں، مغرب میں، یورپ میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہیومن رائٹس، اور وہ عام کر کے مختلف جگہوں پہ چارٹر لگا کر یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ ہم انسانی حقوق کے دعوے دار ہیں، اور مذہب اسلام، دین اسلام کو اور اس کے ماننے والوں کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ اسلام انسانی حقوق کی آئیں ذرا آج اس تھوڑے سے اور مختصر وقت میں قرآن و سنت کے مطابق کچھ گزارشات عرض کروں کہ مذہب اسلام نے انسانیت کا جتنا احترام کیا ہے، جتنے انسانیت کے حقوق کی تعلیم دی ہے، سمجھایا ہے، عملی طور پر کسی دوسرے مذہب میں، دوسرے فرقے میں، دوسری تہذیب میں آپ کو اس کا عشر اشیر بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ بقرہ پہلا سپارہ، وہ لوگ جنہوں نے جو خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، ان کی
پہچان بتائی گئی، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ سے وعدے کیے ہوئے ہیں ان کو توڑتے ہیں، اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو بھی توڑتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ صلہ رحمی ہے، انسانی ہمدردی ہے، انسانی حقوق کو پورا کرنا ہے، ان کو وہ توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے اور خسارے میں ہیں۔ سامعین گرامی، جب ہم قرآن و سنت پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ہر ایک انسان کے 5 حقوق نظر آتے ہیں، 5 طرح کے حقوق نظر آتے ہیں۔ پہلا حق اس کی جان کی حفاظت ہے، دوسرا حق اس کے مال کی حفاظت ہے، اور تیسرا حق اس کے نظریے اور عقیدے کی حفاظت ہے، اور چوتھا اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت ہے، اور پانچواں اس کی معاشی استحکام، معاشی ضرورت کو پورا کرنا، یہ حق ہے۔ میں ان 5 حقوق کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یوں تو آپ کی ساری زندگی ہمارے لیے مثال ہے، نمونہ ہے، اور آپ کی آمد سے پہلے آپ بالخصوص ملک عرب میں اور بالعموم دنیا بھر میں تاریخ پہ نگاہ رکھیں گے تو اس وقت بھی انسانی حقوق کے بارے میں کچھ باتیں تو ہو رہی تھی، لیکن وہ انکمپلیٹ تھی، نامکمل تھی۔ ایک طرف کسی کا حق اگر پورا ہوتا تھا تو اسی طریقے سے دوسرے کا حق پامال ہوتا تھا۔ برابری اور مساوات کے طریقہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ روم سلطنت ایک اہل کتاب تھے، عیسائی مذہب، دین کے پیروکار تھے، لیکن ان کے قانون اور ضابطوں میں جب نگاہ رکھیں گے، دیکھیں گے تو وہاں بھی آپ کو ایک سطحی طور پر ہی باتیں نظر آئیں گی۔ خود ملک عرب میں عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، بیوہ عورتوں کے ساتھ انتہائی ناانصافی ہوتی تھی، بلکہ عورت کو یوں سمجھیں کہ وہ ایک انسانی حصہ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ یہ سارے معاملات تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے آپ نے جو خوبصورت نظریہ ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کے بارے میں بتائے ہیں، وہ پڑھنے سے، دیکھنے سے، مطالعے سے معلوم ہوتے ہیں۔ چنانچہ بدر کا موقع ہے، آئیں ذرا میں آپ کو جان کی حفاظت کے بارے میں پہلے بتاؤں۔ پہلا غزوہ ہمارا غزوہ بدر ہے، جس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ تھا، اور مسلمان اس وقت ابھی تک مضبوط مستحکم نہیں تھے، مالی حوالے سے، ساز و سامان کے حوالے سے، اسلحہ کے حوالے سے، لیکن اللہ کی مدد تھی۔ تو اس موقع پر ایک واقعہ آپ سے عرض کروں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مکے سے نکلے جا رہے ہیں، راستے میں ابو جہل نے پکڑ لیا اور وہ جنگ کی تیاریوں میں تھے، پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ آپ یہاں سے نہیں جا سکیں گے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے عرض کی بھئی میں مدینے جاؤں گا، ہم دونوں باپ بیٹا مدینے جائیں گے، مہربانی کریں ہمیں جگہ موقع دے دیں، اجازت دے دیں۔ انہوں نے شرط یہ لگائی کہ تم جا کر مدینے میں مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں شریک نہیں ہوں گے اور وہاں جا کر مسلمانوں کا ساتھ نہیں دو گے، اگر یہ شرط قبول ہے تو چلے جاؤ۔ چلے گئے، وہاں پہنچے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری میں مصروف تھے۔ دوستو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، انہوں نے اپنا سارا رویداد پیش کی، سارا واقعہ بیان کیا، تو پھر ساتھ اپنی رائے بھی دی کہ آپ اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم جنگ میں شریک ہو جائیں، اسلام کا یہ پہلا معرکہ ہے، زندگی کا پتہ نہیں تو ہم بھی شریک ہو جائیں۔ کافروں سے، ابو جہل سے تو ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن آپ کی اجازت۔ کچھ صحابہ نے بھی مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر ان کو شرکت کی اجازت دے دیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، اسلام وعدے کی پاسداری کا سختی سے حکم دیتا ہے۔ یہ اگرچہ کافروں سے انہوں نے وعدہ کیا ہے، لیکن وعدہ ہو چکا کہ اس کی پاسداری کریں گے اور جنگ میں شریک ہونے کی انہیں اجازت نہیں ہوگی۔ چنانچہ یہ موقع تھا، حالانکہ یہ جنگ ہے، ادھر سے کافر ہے، دشمن ہے، جان کے دشمن ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح کے۔ پھر تمام غزوات میں آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی کہ عورتیں، بچے، بوڑھے اور وہ ان کے عبادت گزار، یہ لوگ محفوظ رہیں تمہاری تلواروں سے، تمہارے حملوں سے محفوظ رہیں۔ یہ عملی نمونہ بھی صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے، یہ تو نہیں کہ باتیں تھی، بلکہ تمام غزوات میں آپ دیکھیں گے کہ عملی طور پر یہ پیش ہے۔ میں بہت سے مثالیں ہیں لیکن آگے چلتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مال کے حوالے سے، تو اسلام نے غیر مسلم ہوں، مسلمان ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے مال کی حفاظت کی سخت تعلیم اور تاکید فرمائی ہے۔ بغیر کسی کی اجازت کے اس کا ایک ذرہ بھی استعمال کی اجازت نہیں ہے، اور اس کی عدم موجودگی میں اگر کوئی مال ہاتھ آتا ہے تو اس کی حفاظت کا حکم ہے۔ آئیں، غزوہ خیبر ہے، خیبر کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا ہوا خیبر کا، اور چند دن گزر جاتے ہیں، ایک چرواہا بکریوں کو چرانے والا، اسے پتہ چلتا ہے بکریوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ لے کر قریب آتا ہے، مسلمانوں کے لشکر کو دیکھتا ہے اور کسی سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کے جو نبی ہیں وہ کہاں پر ہیں، کدھر ہیں؟ پوچھ کر کسی نے کہا بھئی وہ سامنے ایک خیمہ ہے، ایک چھپر ہے، وہاں تشریف فرما ہے۔ تیزی سے جاتا ہے، اس امید میں تھا کہ یہ اتنے عظیم پیغمبر ہیں، اتنی عظیم ہستی ہیں، اور ان کے لیے کوئی بڑا خوبصورت خیمہ بنا ہوگا، جگہ بنی ہوگی۔ جا کر دیکھا ایک چھپر سا ہے، سادہ سا، وہاں آپ تشریف فرما ہیں، اور دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ اچھا، تو آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خوبصورت پیارے نبوی الفاظ میں اس کو تعلیم دی، سمجھایا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا اچھا
آپ بتائیں کہ میں اگر آپ پر ایمان لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تو مسلمان ہو جائے گا تو ہم تجھے سینے لگائیں گے، اپنے سینے لگائیں گے۔ عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں سیاہ کالا، میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے، میں بکریوں کا چرانے والا، اور کئی دن کیا مہینے سے کہیں غسل بھی پانی نصیب نہیں، تو میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے سینے لگائیں؟ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تو جب مسلمان ہو جائے گا تو تیرے چہرے کی سیاہی یہ نور سے تیرا چہرہ منور ہو جائے گا، اگر تجھے جام شہادت نوش کر لی، اور تیری یہ جو بدبو ہے یہ جنت کی خوشبو میں بدل جائے گی۔ وہ یہ باتیں سن کر حیران ہوا، خوش ہوا کہ یہ اتنا پیارا مذہب ہے، اتنا پیارا دین ہے، انسانیت کا احترام اتنا زیادہ ہے، انسانیت کی اتنی قدر ہے کہ میں تو اپنے آپ کو جس معاشرے میں رہتا ہوں وہ یہودی ایک آدمی تھا جس کا وہ چروا تھا، جس کی بکریوں کو چراتا تھا، یوں ملازم تھا، ہمیں تو وہ کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے، ہمیں ہر طرح کے ہم پہ ظلم روا رکھا جاتا ہے، لیکن پاس بھی نہیں جانے دیتے، قریب بھی نہیں جانے دیتے۔ تو یہ رحمت للعالمین ہے، کتنی خوبصورت شخصیت ہے کہ جن کے پاس میں گیا اور کتنے پیار اور محبت سے مجھے ادب سے میرے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں۔ تیزی سے عرض کی یا رسول اللہ، اچھا یوں کریں گے مجھے کلمہ پڑھائیں، مسلمان ہو گیا۔ ایک طرف انسانی ہمدردی دیکھ لیں، اب دوسری طرف مال کی حفاظت دیکھیں۔ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا کروں، مجھے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تجھے اس وقت پہلا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ تم یہ مال جس کا ہے اس کو پہنچا دو، بحفاظت مال والے کے پاس مال پہنچ جائے۔ اب دوستو، دشمن ہیں جن کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور اس موقع پر بڑی تعداد میں بکریاں ہیں، جانور ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ مال کی حفاظت اسلام، بانی اسلام کس طرح کر رہے ہیں۔ وہ کہا یا رسول اللہ وہ تو دشمن ہیں آپ کے، اور وہ اس طرح ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہمارا دین یہی تعلیم دیتا ہے، مال کی اس کی حفاظت ہم پہ لازم ہے۔ بہرحال اس نے وہ سارا اجڑ بکریوں کا پہنچا دیا، پہنچا کر واپس آتا ہے، واپس حاضر ہوتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اس وقت جو تجھے تیری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اب رمضان بھی نہیں ہے کہ تو روزہ رکھے، نماز کا وقت بھی نہیں ہے کہ تو نماز پڑھے، مالدار بھی نہیں ہے کہ تو زکوٰۃ دے، اس وقت تمہاری ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ تم جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ بڑے ذوق اور شوق سے جہاد میں شریک ہوتا ہے اور فتح ہو جاتی ہے۔ فتح کے بعد میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب فارغ ہو کر نگاہ رکھتے تھے، دیکھتے تھے، جو لوگ شہید ہو گئے دائیں بائیں دیکھ کر تلاش ہوتی تھی کون فوت ہوا، کون زخمی ہوا، کون شہید ہوا، سارے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر کچھ مسلمان صحابہ جمع ہیں اور دیکھ رہے ہیں ایک شخص کی لاش ہے جسے وہ نہیں جانتے تھے۔ قریب گئے، آپ نے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک شخص ہے جسے ہم جانتے نہیں، اس کی لاش ہے۔ آپ قریب آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے لیکن میں اسے جانتا ہوں، اور میں اسے جانتا بھی ہوں، اور میں اس کا جنت میں منظر بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور کیا دیکھ رہا ہوں کہ اس اللہ کے بندے کو جنت میں فرشتے
حوض کوثر نہر کوثر سے غسل دے رہے ہیں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کی جو بدبو تھی جسم پر وہ جنت کی خوشبو میں بدلی ہوئی ہے۔ یہ منظر مجھے دکھایا جا رہا ہے۔ تو یہ انسانی ہمدردی یا انسانیت کا احترام مذہب اسلام، بانی اسلام نے یہ دیا ہے۔ اب دوستو، اگر آپ یہ کہیں کہ انسان کی آبرو، اس کی عزت کیا ہے، تو میں ایک حدیث آپ کو پیش کروں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں طواف فرما رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک عظیم صحابی ہیں، چھٹے نمبر پر ایمان لائے تھے، اور خصوصی طور پر اللہ کے پیارے نبی کی دعاؤں کی برکتوں سے بہت بڑا وسیع علوم اللہ نے ان کو عطا فرمائے تھے۔ اور یہی وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ یہ علم کے سمندر ہیں، ان کی ضرورت مجھے مدینے میں ہے، لیکن چونکہ اب اس وقت ان کو میں یہ تکلیف دوں گا کہ یہ کوفہ چلے جائیں، عراق میں چلے جائیں، اور وہاں علوم نبوی کو فیض لوگوں تک پہنچائیں۔ تو سب سے پہلے کوفے میں جن کو معلم اور استاد بنا کر بھیجا گیا تھا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، اور یہی وہ مدرسہ ہے جس کا نام حضرت عمر نے کنز الایمان رکھا تھا، اور یہی وہ مدرسہ ہے کہ جس مدرسے کا آگے جا کر ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نظام سنبھالا تھا، اور فقہ حنفی گویا کہ کی ایجاد کی تھی۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، کعبہ شریف کی طرف آپ نے نگاہ فرما کر فرمایا، کعبہ تجھے اللہ نے عظمت دی ہے، عزت دی ہے، فضیلت دی ہے۔ یہ ارشاد فرما کر پھر میری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا، عبداللہ تمہیں پتا ہے کہ کعبے سے بھی بڑھ کر دنیا میں ایک اور چیز عزت دار ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس انسان کو جو عزت اور آبرو بخشی ہے وہ کعبے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اب دوستو، میں کیا کیا واقعات آپ کو سناتا جاؤں کہ مذہب اسلام نے جس خوبصورت انسانی ہمدردی، خیر خواہی کا، حضرت عمر کا دور آتا ہے، بیت المقدس فتح ہو جاتا ہے، وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جو روا رکھا، جو طریقہ کیا، تاریخ میں موجود ہے، اور وہ بھی حرام تھے۔ بہرحال ایک یہ تھا کہ وہاں جو غیر مسلم رہنے چاہتے تھے ان کو اجازت مل گئی تھی، اور ان کی حفاظت، جان مال آبرو حفاظت کی ذمہ حضرت عمر نے لی کہ ہم آپ کی ہر چیز کی محافظ ہیں۔ کچھ وقت گزرا، فوج جو معمور تھی اس کی ضرورت کہیں اور پڑ گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جمع کر کے فرمایا، ہم نے تم سے کچھ جزیہ لیا تھا، معاوضہ لیا تھا تمہاری حفاظت کے لیے، لیکن اب چونکہ ہم فوج کی ہمیں ضرورت ہے، کسی اور مقام پر فوج کو لے جانے چاہتے ہیں، لہذا جو جزیہ ہم نے تم سے لیا تھا تمہیں ہم واپس کر رہے ہیں۔ تو وہ ساری مال جو ان سے وصول ہوا تھا واپس کر دیا۔ دوستو، یہ تعلیمات ہیں ہمارے۔ اب معاشرے کے اندر انسان کی قاری صاحب، میں آپ کی بات کو ذرا روکتا ہوں کہ کیونکہ آپ نے بڑا اچھا موضوع اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جس ہمارے مذہب کو، جس ہمارے اسلام کو آج مغربی طاقتیں جو ہے وہ بدنام کر رہی ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ انسانی حقوق کی پاسداری نہیں کرتے ہیں، خواتین کو آزادی نہیں دیتے ہیں، تو میرے خیال میں جتنی خواتین کو اسلام میں آزادی حاصل ہے میرے خیال میں کسی مذہب میں نہیں ہے۔ آزادی اس کا نام نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ماشاءاللہ نازیبا لباس استعمال کریں۔ عورت کا حسن پردے میں ہے، حیا میں ہے،
تو میں یہ چاہوں گا کہ ہماری جو آنے والے جو نسل ہے، خواتین ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، ہمارے نوجوان سن رہے ہیں، ایک تو اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دوسرا جو وعدہ خلافی ہے جس کو ہم کوئی سمجھتے ہی نہیں ہیں، خصوصاً آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اور حالانکہ اسلام میں بھی سیاست ہوئی ہے، سیاست کو عبادت سمجھے دیکھو. تو آج ہماری جو سیاست ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی نمائندے ہوتے ہیں وہ الیکشن میں جو ہے وہ کوٹ کر جو ہے وہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں، عوام کو سبز باغ دکھاتے ہیں اور ان پر جو ہے وہ 10% بھی وہ وعدہ پورا نہیں کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی کیا اسلام میں جو وعدہ خلافی کرتے ہیں ان کو بھی سزا ملے گی یا ان کا کیا حشر ہوگا؟ میں اپنے سیاسی قائدین سے بھی مخاطب ہوں، نمائندوں سے بھی مخاطب ہوں کہ آج کا یہ جو ہمارا اس جو معاشرے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، آپ اس پہ بھی غور کریں اور اگر وعدہ کو پورا، پہلی بات نہ کریں، اگر وعدہ عوام سے کریں تو اس کو پورا کریں. دو باتیں مجھے سمجھ آئی ہیں محترم اصغر کیانی صاحب کی اس گفتگو سے. ایک تو مذہب اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے، جو لوگ یہ دعوے دار ہیں کہ عورتوں کو حقوق دینا چاہیے، ان سے یہ پوچھا جائے کہ جب آپ کسی ملک پر ظالمانہ حملہ کرتے ہیں تو کیا وہاں عورتیں محفوظ ہوتی ہیں؟ کیا وہاں بچے محفوظ ہوتے ہیں؟ عراق نے تم نے حملے کیے تو وہاں کتنی عورتیں بیوہ ہوئی، ماری گئی، شہید ہوئی، بچے معصوم ننھے منھے مارے گئے. افغانستان کے جو صورتحال ہوئی جس وقت آپ بمباری کر رہے تھے تو کیا آپ نے یہ دیکھا تھا، آپ کی ضمیر کہاں تھی کہ جو ہے نا وہ عورتوں کو لگ رہا ہے یا مردوں کو لگ رہی ہیں؟ کیا آج جب وہاں اللہ کے فضل و کرم سے ایک امن بحال ہو گیا اور افغان حکومت نے ایک اپنی جرأت بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خوبصورت نظام قائم کر دیا، تو وہاں باتیں اور انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ جی عورتوں کا ہم بڑے محافظ آ گئے ہیں اور دعوے دار ہو گئے ہیں. سب ان نام نہاد تنظیموں کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق نظر وہاں ہمارے کشمیر میں ہزاروں خواتین کی عصمت دری ہو رہی ہے. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. 73 سال سے جو کشمیر میں ہماری عورتیں بچے وہ نظر نہیں آ رہے، اور یہ باتیں ہو رہی ہیں جی کہ یہ عورتوں کے یہ بڑے محافظ آ گئے ہیں. تو ایک تو یہ بالکل دعوے ان کے غلط ہیں، اور اللہ کے فضل سے مذہب اسلام ہی واحد مذہب ہے جو ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر مقام دیتا ہے. والدین کو اپنا مقام ہے، بہن بھائیوں کو اپنا مقام ہے، بیوی کو اپنا ہے، ماں کا اپنا ہے، بیٹیوں کے اپنے حقوق ہیں. قرآن میں حدیث میں خوبصورت انداز سے پیش ہیں. رہا یہ سوال کہ عورت کا پردے کا معاملہ، تو اس سلسلے میں گزارش اس طرح ہے، میں ایک مثال آپ کو دوں. ایک لوہا بیچنے والا شخص جسے ہم لوہار کہتے ہیں، انہوں نے بھی پٹی لگائی ہوئی ہے اور لوہا ان کی دکان اور پٹی سے باہر بھی پڑا ہوا ہے جگہ جگہ. تو ایک سنار ہے، وہ سنار ہے اور اس سونے سے زیور بناتے ہیں اور کتنا محفوظ اپنے اندر جگہ پہ محفوظ رکھتے ہیں. ہر جگہ ہر ٹائم حفاظت ہوتی ہے چونکہ وہ قیمتی ہے. مذہب اسلام نے عورت کو مقام دے کر اس کو پردے میں محفوظ رکھا ہے، اس لیے رکھا ہے کہ یہ اس کا درجہ، اس کا مقام ہے، اس کو اعلیٰ مقام ہے، وہ قیمتی ہے. تو گویا کہ یہ اس کو عزت دی ہے، تو وہ اپنے عزت کو سمجھے، اپنے مقام کو سمجھے اور اس سطح پہ رہے گی تو اس کو عزت ملے گی، اور اپنی عزت ہی کو پامال خود کرے گی تو پھر یہ اس کا معاملہ ہے. رہا یہ سوال وعدہ کے معاملے میں، تو قرآن نے جگہ جگہ فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. جھوٹ جو ہوتا ہے، وعدہ جو ہوتا ہے، وعدہ خلافی بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں شامل ہے. اور عام طور پر حدیثوں میں آتا ہے کہ کسی بچے کو یا جانور کو جب ہاتھ میں آدمی یوں اشارہ کرتا ہے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ ادھر آؤ، تو وہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. تو چاہے جائے کہ بڑے بڑے لمبے وعدے اور دعوے کر کے عوام کو گویا کہ سبز باغ دکھائے جائیں، اور پھر جب وہ ووٹ لے لیے جائیں اور جیت جائیں تو یوں کہیں کہ میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں. تو یہ بہت بڑے وعدے خلافیاں ہیں.
آج ان بڑے گناہوں کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، تو یقیناً یہ بہت بڑا عذاب اپنے لیے وہ تیار کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو کر نہیں سکتے۔ لہذا یہ اپنے آپ پر اپنے لیے جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ انہیں ڈرنا چاہیے، خوف کرنا چاہیے، زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، غیبت سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، بد اخلاقی سے بچیں، طعن و تشنی سے بچیں، گال گلوچ سے بچیں۔ یہ تمام وہ گناہ ہیں جو کبائر میں شامل ہیں اور انسانی حقوق کے خلاف ہیں۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جہاں اللہ کے احکامات، اللہ کے حکم کی ہمیں گویا کے پاس رکھنا چاہیے، وہاں حقوق العباد، انسانی حقوق، اسلام نے انسانی حقوق سے آگے بڑھ کر باقی مخلوق کے حقوق بھی بتائے ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں اور ہر طرح کے گویا کے مخلوق کے حقوق ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں مشکور ہوں جناب اصغر کیانی صاحب اور ان کے بیٹوں کو کہ انہوں نے مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بڑے خوبصورت انداز میں جناب حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب نے جو ہے وہ اصلاح معاشرہ کے لیے اور آج کے جو پرفتن دور میں جو باتیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے خوبصورت گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور ان کا سایہ ہمیشہ ہم پر رہے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ ہمارے ایک نہایت ہی خوبصورت شخصیت قاضی محمد اخلاق صاحب جو کہ کانسلر بھی ہیں اور اس علاقے کے بہت سماجی سیاسی شخصیت ہیں، ان کے بڑے بھائی وفات پا گئے تھے، آج ان کا نماز جنازہ ہوا ہے، تو ان کے لیے خصوصی دعا بھی کریں گے۔ تو اس سے قبل میں جناب خطہ پٹوار کے نامور ثنا خان مصطفیٰ جناب عمر علی قادری سے کہوں گا کہ آخر میں ایک نعت پڑھ لیں، پھر اس کے بعد ہم دعا کریں۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، سے ہوئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، سے ہوئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، کھل اٹھائیں گے چمن کے اٹھائیں گے چمن، پھولوں کو رعنائی ملی، بہر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان، بہر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان، لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی، چادر زارا کا سایہ ہے میرے سر پہ نسی، چادر زارا کا سایہ ہے میرے سر پہ نسی، فیض نسبت دیکھیے، فیض نسبت دیکھیے، نسبت بھی زہرائی ملی، عکس ہوئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی۔ ماشاءاللہ، قاری صاحب دعا فرمائیں۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ یہ پروگرام جو منعقد کیا گیا ہے، یا اللہ یا ارحم الراحمین، اللہ تیری رضا کی خاطر اصلاح معاشرے کی نیت سے اللہ اسے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کو اس مبارک پروگرام میں اللہ کریم جتنے بھی ان حضرات نے منتظمین نے کوششیں کی ہیں، اللہ کریم اس سے ان کو قبول و منظور فرما، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم قاضی اللہ صاحب کے جو بھائی فوت ہو گئے ہیں، اللہ کریم ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے صغیر کبیر گناہ معاف فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں اللہ کریم دین حقہ پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ساری کی ساری باتیں زبان پہ ہی نہ رہیں بلکہ عملی زندگی میں ہمیں اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال کو، ایمان کو اللہ کریم صحیح سیدھا اور سیدھے راستے پر اللہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کے نصاب کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، شریروں کے شر سے بچا، تمام وبال آفات بلیا سے محفوظ فرما۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرین پروگرام اپنے اختتام کی جانب آن پہنچا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا، اور یقیناً آپ کو اور ہم کو جو کچھ سیکھنے کو ملا اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اس پروگرام کو شیئر کرتے رہا کریں تاکہ ہم مزید بہتر انداز سے پروگرام آرگنائز کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا کریں۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے نئی شخصیت، نیا موضوع آپ کی خدمت میں لیے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔